अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और इंतहाई मुअज़्ज़ा मुअक्करा माओं और बहनों, हमारी बाज़ बहनों की तरफ से एक दो सवालात बार बार भेजे जा रहे हैं, तो मुनासिब समझा है कि उस पर चंद चीज़ें अर्ज़ कर दी जाएं। सवाल ये किया जाता है कि जब औरत कुरान मजीद की तिलावत कर रही हो तो क्या उसके लिए ज़रूरी है कि उसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए, यानी दूसरे लफ्ज़ों में क्या दुपट्टे के बग़ैर कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जा सकती। इसी तरह इसी से मिलता जुलता सवाल ये है कि जब औरत वज़ू करे तो क्या ज़रूरी है कि उसके सर पे दुपट्टा होना चाहिए। अपने घर के अंदर भी वो अगर वज़ू करने के लिए बाथरूम जाती है तो क्या सर पर दुपट्टा होना लाजमी है। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि अगर घर के अंदर मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं और कोई महरम अफराद में से घर में नहीं है, भाई बाप बेटा वगैरह यानी बड़ा बेटा, तो क्या ऐसी सूरत में औरत पर हर वक्त लाजिम है कि वो अपने सर पर दुपट्टा रखे। तो ये मिलते जुलते सवालात जिनका दारो मदार यानी ये है कि क्या औरत पर दुपट्टा हर हाल में लाजमी है, ये पूछे गए हैं। और बाज़ हमारी बहनों ने बाज़ लोगों के फतावा जात या उनके नज़रियात इस बारे में वो भी यानी सवालात में भेजे हैं, सुन के बड़ा ताज्जुब भी हुआ है, हंसी भी आती है। तो बहरहाल ये खुलासा सा मैं अर्ज़ करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात कि कुरान मजीद की तिलावत के लिए ये कहना कि औरत पर लाजिम है कि वो दुपट्टा पहन कर कुरान मजीद की तिलावत करे और उसके बगैर कुरान मजीद की तिलावत ना करे, तो ऐसी कोई बात शरीयत के अंदर साबित नहीं है। हाँ, अफजल और बेहतर ये है कि इंसान जब तिलावत कुरान मजीद कर रहा हो उसका लिबास अच्छा होना चाहिए, हालत तहारत में होना चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी बहन उसका दुपट्टा उतरा हुआ है और वो उतरे हुए दुपट्टे के साथ कुरान मजीद की तिलावत कर रही है तो हरगिज़ इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज के बारे में बताया है, नमाज का तरीका आपने बताया फरमाया, तो उसमें आपने ये ज़रूर फरमाया कि ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइज़िन इल्ला बिखिमार, कि अल्लाह ताला नौजवान बालिग जो औरत है उसकी नमाज बगैर दुपट्टे के कबूल नहीं करते। यानी अगर वो घर में नमाज पढ़ रही है, वहाँ सिर्फ उसका खामद है या वहाँ कोई महरम रिश्तेदार भी मौजूद हैं या इनमें से कोई भी नहीं है, अकेली घर में नमाज पढ़ रही है, ऐसी सूरत में उसे हर हाल में अपने सर पे दुपट्टा लेना है, अपने बालों को ढांप कर रखना है और मुकम्मल सतर के साथ नमाज अदा करना है। और अगर वहाँ अजनबी मर्द हैं, जैसे बाहर किसी जगह पे नमाज पढ़ना है या अरमैन शरीफैन वगैरह में, तो फिर सारे जिस्म को छुपाना है, पूरा मुकम्मल पर्दा करना है, चेहरा भी छुपाना है। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के ऊपर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है। अगर वो दुपट्टा लेकर इबादत तिलावत करे वो बेहतर है, लेकिन अगर दुपट्टा के बगैर भी कर लेती है तो कोई हरज वाली बात नहीं है। इस तरह अगर तिलावत करते हुए सजदा तिलावत आता है तो बेहतर और अफजल अमल यह है कि वो दुपट्टा लेकर सजदा तिलावत करे। लेकिन कुरान मजीद की तिलावत के लिए दुपट्टा लेना ज़रूरी नहीं है, जिस तरह बाज़ भाइयों की तरफ से ज़रूरी करार दिया गया है। असल में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये बात सामने आती है कि जहाँ कुरान मजीद की तिलावत लोग ज़्यादातर करते रहते हैं तो वहाँ
آٹومیٹیکلی ایسی کنڈیشن سامنے آتی ہیں کہ عورت بغیر دوپٹے کے بھی گھر میں تلاوت کرتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ بہت کم تلاوت کی جاتی ہے تو اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی. دوسرا جو مسئلہ تھا کہ وضو کے لیے عورت کے سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے کہ جب وہ باتھ روم جائے تو کیا اس کے سر پہ دوپٹہ لازمی ہونا چاہیے؟ تو ایسی بھی کوئی بات شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے. اور اس میں تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب عورت وضو کرے گی اس نے سر کا مسح کرنا ہے تو اس کو دوپٹہ اتار کر سر کا مسح کرنا ہوگا، کیونکہ دوپٹے کے اوپر مسح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اس میں علماء کا زبردست اختلاف ہے. اور دوپٹہ اتار کے مسح کرنا اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اس طرح مسح صحیح ہے اور اس کا وضو بھی صحیح ہے. تو جب اس نے دوپٹہ اتار کر وضو کرنا ہے تو اس پر یعنی مسح کرنا ہے تو اس پر یہ پابندی رکھنا کہ وہ اگر باتھ روم جا رہی ہے وضو کرنے کے لیے تو لازمی دوپٹہ پہن کر جائے، یہ بھی بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے. بعض بہنوں نے یہ بھی بھیجا کہ ہم نے جب یہ فتویٰ سنا یا یہ بات سنی تو واپس سوال بھیجا کہ ہم پھر مسح کیسے کریں اگر ہر حال میں دوپٹہ اوپر رکھنا ہے. تو آگے سے بعض لوگوں کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ آپ دوپٹہ نہ اتاریں، ہاتھ گیلے کر کے دوپٹے کے نیچے سے مسح کر لیں. یہ ایسی کوئی پابندی شریعت کے اندر نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دین کے اندر سختی کرتا ہے تو یہ دین آہستہ آہستہ اس کی سختی پہ غالب آ جاتا ہے. اور آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح اور دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ بشرا ولا تنفرا، کہ یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا مشکلیں پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، نفرتیں یہ پیدا نہ کرنا، سختیاں نہ دکھانا. تو جتنی سہولت اسلام نے دی ہے اس سے ہٹ کر یا اس کو ختم کر کے سختی کرنا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. تو اس لیے عورت جب وضو کرنے کے لیے جائے وہ اپنا دوپٹہ اتار کر رکھ جائے، جا کے وضو کرے، آ کے پہن کر نماز پڑھ لے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. اسی طرح ایک اور جو سوال کیا جاتا ہے کہ عورت گھر میں اکیلی ہے یا پھر صرف اس کا خاوند ہے یا بچے ہیں لیکن چھوٹے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتی ہے یا یہاں بھی لازم ہے کہ ہر وقت دوپٹہ سر پر رکھے؟ ایک ہماری بہن نے یہ بھیجا تھا رسالہ کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جی ہر حال میں آپ نے سر کے اوپر دوپٹہ رکھنا ہے، آپ گھر میں اکیلے ہوں یا اپنے خاوند کے ساتھ ہوں، ہر حال میں دوپٹہ رکھنا ہے. اور اس کی دلیل کیا دی گئی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دوپٹہ رکھتی تھیں اور ان کے بال سورج نے بھی نہیں دیکھے تھے. اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ایک دفعہ ان کا ایک بال وہ دوپٹے سے باہر تھا تو سورج اپنی جگہ پہ رک گیا اور وقت رک گیا، تو پھر یہ دیکھا گیا کہ ان کا بال ننگا ہے تو ان کو کہا گیا اپنا بال ڈھانپے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے. یہ سارا کا سارا جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، خاتون جنت ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. لیکن ان کی عظمت اور ان کی نیکی کو بیان کرنے کے لیے ایک جھوٹا واقعہ گڑھ لینا اور اسے عورتوں کے اوپر ایک سختی بنا کر تھوپ دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں، یہ جاہلوں والی بات ہے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا الحمدللہ شادی شدہ تھی، آپ کے بچے تھے، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور آپ کی بیٹی ام کلثوم، حسنین کریمین کی بہن جن کی شادی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، یہ آپ کے بچے ہیں. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزاری ہے نارمل طریقے سے، اس میں غسل کرنا، نہانا، یہ سب چیزیں شامل تھیں. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو کیا وہ دوپٹہ پہن کے غسل کرتی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے.
یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں. تو بہرحال اگر عورت گھر میں اکیلی ہے یا خاوند ہے اور بچے چھوٹے ہیں، وہ دوپٹہ اتار کے رہتی ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. بلکہ اس میں ایک چیز یہاں یہ بھی اضافہ کر لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کلوہا متاع وخیر متاعہا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا یہ متاع ہے، سامان ہے، بعض میں خزانہ کے لفظ ہیں، اور سب سے بہترین سامان دنیا کا، سب سے بہترین خزانہ دنیا کا وہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے نشانیاں بھی بتائیں کہ وہ عورت کیسی ہے، کون ہے یہ نیک عورت. اس میں آپ نے فرمایا کہ جب اس کا خاوند اس کو حکم دیتا ہے طاعت ہو تو وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے. اور فرمایا وَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب اپنی بیوی کو وہ خاوند دیکھتا ہے تو وہ بیوی اسے خوش کر دیتی ہے، یعنی اس کے لیے بان صبر کر رہتی ہے، اپنی زیب و زینت کا اظہار اپنے خاوند کے سامنے کرتی ہے. اگر اسلام نے اجنبی مردوں کے سامنے عورت کو زینت کا اظہار کرنے سے روکا ہے اور فرمایا ہے کہ دوسروں کے سامنے زینت کا اظہار نہ کرے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو اور اپنی زیب و زینت کا اظہار زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح مردوں کے یعنی اجنبی مردوں کے سامنے نہ کرو. اگر یہاں پابندی ہے تو اسلام نے عورت کی فطرت کے عین مطابق خاوند کے سامنے مکمل زیب و زینت کے اظہار کا حکم بھی دیا ہے، ترغیب بھی دی ہے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ عورت کے بال زینت کے اندر شامل ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں مردوں کو اللہ نے زینت دی ہے داڑھی کے ساتھ. زُيِّنَ الرِّجَالُ بِاللُّحَىٰ، داڑھی سے اللہ نے مردوں کو خوبصورت بنایا ہے اور عورتوں کو خوبصورت بنایا ہے لمبے بالوں کے ساتھ. اب یہ عورت کی زینت ہے تو اس کو تو چاہیے کہ اپنے خاوند کو وہ دکھائے، اس کو خوبصورت بن کے رہے اس کے لیے، لیکن یہ پابندی لگانا کہ اس کو چھپا کر رکھے، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں، یہ دین سے لوگوں کو متنفر کرنے والی بات. اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو بے جا پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری خواتین بھی اور مرد حضرات بھی دین سے بہت حد تک دور چلے گئے. تو بہرحال وضو کرنے کے لیے عورت پر دوپٹہ کا ہونا لازمی نہیں ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے دوپٹہ رکھے یہ افضل اور بہتر عمل ہوگا. لیکن اگر دوپٹہ اترا ہوا ہے اسی طرح تلاوت کر رہی ہے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح وہ گھر میں ہے، اس کا خاوند ہے، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو دوپٹہ اتار کر وہ رہتی ہے، اپنے بال سنوار کر رکھتی ہے، خاوند کے لیے زیب و زینت کا اظہار کرتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. ہاں اگر گھر میں دوسرے لوگ موجود ہیں، جیسے ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اکٹھے سب رہتے ہیں، عموماً اس میں باپ ہے، بھائی ہے، اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اپنا دوپٹہ لے کر رکھے، اپنے بال چھپا کر رکھے، اور صرف جب اپنے خاوند کے پاس ہو تو وہ اتارے. تو یہ یعنی اس وقت ہوگا جب دوسرے لوگ گھر میں موجود ہیں. اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں لگانا اور اس طرح کی سختی کرنا جو دین کے اندر نہیں ہے، یہ عقل مندی والی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ 2-3 سوال جو بار بار ہو رہے تھے ان کے بارے میں نے جواباً ایک خلاصہ عرض کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.